नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, ये आज का दर्स कुरान सूरत बकरा की आयत नंबर 219 और 220 पर मबनी है। इरशाद होता है यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, वो आपसे सवाल करते हैं खमर और मैसिर के बारे में। खमर का माना शराब, मैसिर का माना जुआ। वो आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं। कुल, आप फरमा दीजिए, फ़ीहे मा इस्मुन कबीरुन, फ़ीहे मा, इन दोनों में, इस्मुन कबीरुन, बहुत बड़ा गुनाह है। तर्जुमा यही किया है, इस्म का माना गुनाह, लेकिन इसका असल माना है हक तलफ़ी का सामान। हक तलफ़ी है इंसानी हुकूक की पामाली। तो गुनाह जब हम तर्जुमा करते हैं तो वो दोनों की पामाली हो जाती है। बहरहाल तशरीह में मैं इसको ज़रा वाज़ेह करूँगा। इस्मुन कबीरुन, बहुत बड़ा गुनाह है। व मनाफ़िउन लिन्नास, व मुनाफ़िउन, और मुनाफ़े भी हैं, लिन्नास, इंसानों के लिए। तो इंसानों के लिए कुछ फ़वाइद भी हैं, यूँ इसका तर्जुमा कर लेंगे। व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, व इस्मुहुमा, और इन दोनों का जो गुनाह है ना वो अकबर, बड़ा है, मिन नफ़इहिमा, उनके नफ़ों से, उनके फ़ायदों से। उसका गुनाह उनके फ़ायदों से बड़ा हुआ है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, ये एक मसला हो गया। अगली बात, अब ये दूसरी बात शुरू हो रही है। वह यसअलूनका, यसअलूनका, आपसे सवाल करते हैं। इस लफ्ज़ को भी आप याद कर लें। यसअलूना, वो सवाल करते हैं, सवाल इसके अंदर शामिल है। अगर आप गौर करेंगे ना, सीन, हमज़ा, लाम, तो ये साला यसअलो, साला उसने सवाल किया, यसअलो वो सवाल करता है, उसकी जमा बन गई यसअलूना, वो सवाल करते हैं का, आपसे। तो माज़ा युनफ़िकून, अब यहाँ पीछे है माज़ा युनफ़िकून, कहाँ खर्च करें। यहाँ इसका तर्जुमा करेंगे कितना खर्च करें। माज़ा युनफ़िकून, कि कितना खर्च करें, वो आपसे सवाल करते हैं कि कितना खर्च करें। कुल, आप फरमा दीजिए, अल अफ़्व, अल अफ़्व, इसके दो तर्जुमे किए गए हैं। एक तो है कि जो आसानी से हो सके वो खर्च कर लें, और दूसरा इसका माना जो आम है, मारूफ है, ज़्यादा लोगों ने इसका तर्जुमा किया है, वो ये है कि जो ज़रूरियात से बाकी बचे वो खर्च कर दो अल्लाह के रास्ते में। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, कज़ालिका, इसी तरह से, युबय्यिनुल्लाहु, वाज़ेह करता है अल्लाह, लकुम, तुम्हारे लिए, अल आयात, आयात यही कुरान मजीद की आयात, मज़ामीन, फ़रामीन, अहकाम, या हिदायत और तालीमात। तो इस तरह अल्लाह ताला अपनी तालीमात को आपके सामने खोल खोल कर बयान करता है। लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र से काम लो। हाँ जी, तफक्कुर का लफ्ज़ आया ना, इसको भी मैंने थोड़ा वाज़ेह करना है। लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि तुम तफक्कुर करो, गौर व फिक्र से काम लो। फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में। व यसअलूनका अनिल यतामा, अब ये तीसरा सवाल है। व यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं, अनिल यतामा, यतीमों के बारे में। अब यतीमों के बारे में क्या सवाल करते हैं, ये इसके जवाब में सवाल का तयन होगा, जवाब के ज़रिए से। हाँ जी, जवाब जो दिया है वो ये है कि उनका जो माल है उसको हम अपने माल के साथ मिला कर रखें या उनका माल जो है अलग कर दें, ये सवाल है। तो कुल, आप इनसे फरमा दीजिए, इस्लाहुल लहुम खैर, कि उनकी इस्लाह जो है ना, इस्लाह का मतलब है उनकी सलाहियतों की नशो नुमा, उनको यानी सीधे रास्ते पर रखना, और उनके अंदर माल की हिफाजत की सलाहियत पैदा करना, और उनकी खूबियों की नशो नुमा, उनकी खूबियों को परवान चढ़ाना, ताकि वो बड़े होकर अपना पैरों पर खड़े हो जाएं और अपना बोझ खुद उठाने के काबिल बन जाएं, और एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। है ना, अपने माल की भी हिफाजत करें, माल को नशो नुमा भी दें, उसको बढ़ोतरी का उनको, उनकी सलाहियत उनके अंदर पैदा हो चुकी हो। तो ये कुल इस्लाहुन लहुम खैर, कि इस्लाह उनकी, ये बेहतरीन तर्ज अमल है, ये अच्छा काम है कि आप उनकी इस्लाह करें। हमारे यहाँ इस्लाह का लफ्ज़ ज़रा टेढ़े को सीधा करने के मानों में इस्तेमाल होता है। ये टेढ़े नहीं हैं, ये तो आपके घर में पलने वाले बच्चे हैं,
تو ان کی اصلاح سے مراد ہے ان کے اندر خوبیاں اور کمالات پیدا کرنا، اور ان کو اس قابل بنانا کہ یہ اپنے مال کی حفاظت بھی کریں اور ان کو بڑھانے کا اہتمام بھی کریں۔ فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کا مال اپنے مالوں کے اندر ملا کر رکھو گے، یعنی حساب کتاب تو ہے لیکن ایک جگہ ہے اور ایک جگہ سے ہی خرچ ہو رہا ہے اور ایک جگہ سے ہی انکم آ رہی ہے، تو ملا کر رکھو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی بند ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، ہاں جی، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے کس کو؟ المفسد من المصلح، مفسد یعنی فساد کرنے والا، ہاں جی، فساد یہاں پہ کن معنوں میں ہوگا کہ یتیم بچوں کے مال جو کھانے کی خواہش رکھتے ہیں یا کھا جاتے ہیں، ہاں جی، یا پامال کرتے ہیں یا ان کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یہ مفسد ہو گیا۔ اور مصلح، مصلح کا معنی اصلاح کرنے والا، لیکن وہ اصلاح سے کیا مراد ہے کہ ان کی تربیت کر کے ان کو اچھا شہری بنانا اور ان کا مال ان کے سپرد کر کے اس لائق بنا دینا کہ وہ مال کی نہ صرف حفاظت کریں بلکہ اس کو نشو و نما بھی دیں۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون کیا ہے، ارادے کیا ہیں، اور جو کر رہا ہے اس کے اثرات کیا ہیں اور کس نیت سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ تو اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ اللہ براہ راست مداخلت نہیں کرتا تو اس لیے اخلاقی طور پہ مضبوط بنانا کہ بندے کے اندر ایسی عادات کی ترجیح کو مستحکم کر دینا کہ جو اللہ کے پسندیدہ اعمال پہ اس کو آمادہ کرے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، تو مفسد اور مصلح کو اللہ خوب جانتا ہے۔ ولو شاء اللہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم، اگر اللہ چاہتا تو تمہارے لیے مشکلات بھی پیدا کر سکتا تھا، ایسے ایسے احکام دے دیتا جس پر عمل کرنا تمہارے لیے دشوار ہوتا، مشکل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، جی، اس کا غلبہ جو ہے وہ بھی لوگوں کے لیے اور کائنات کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے مفید ہے۔ اگر انسان کو طاقت مل جائے وہ ممکن ہے کہ وہ اس طاقت کے ذریعے شر پیدا کر دے، لیکن اللہ کی جو طاقت ہے نا اور غلبہ ہے اس میں کوئی شر نہیں ہے، وہ بھی انسانوں کے لیے مفید ہے اور وہ حکیم بھی ہے کہ اس طاقت کو وہ حکمت اور دانائی کے ساتھ استعمال کرتا ہے، الل ٹپ استعمال نہیں کرتا، انے واہ جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی دے وچ، انے واہ استعمال نہیں کرتا، یعنی وہ حکیم ہے، دانا ہے، یعنی طاقتور ہونے کے باوجود وہ اپنی طاقت کو دانائی کے ساتھ بھلائی کے لیے، خیر کے لیے اور انسانوں کی اور کائنات کی بہتری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہاں جی، یہ آیت نمبر 220 ہے جی۔ اب اس میں 3 سوال ہیں اور تینوں کا جواب، ایک ہے خمر اور میسر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کہی ہے۔ یہ شراب اور جوا، اس کی حرمت کے بارے میں 3 آیات ہیں، ایک یہ سورۃ بقرہ میں ہے، دوسری سورۃ نساء میں ہے اور تیسری سورۃ مائدہ میں ہے۔ اور سورۃ مائدہ میں جو آیت ہے اس میں مکمل طور پہ اس کو ممنوع ٹھہرا دیا گیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ کی سطح پہ اس کی حرمت کا اعلان بھی کر دیا اور اس کو قانونی طور پہ ممنوع بھی کر دیا۔ یہ صرف ابتدائی حکم ہے۔ اچھا، ان شراب کی حرمت کے حوالے سے جتنی 3 مختلف جگہ پہ آیات آئی ہیں، یعنی ان کو ناسخ و منسوخ نہیں مانا گیا، بلکہ ان کے بارے میں تدریج کا لفظ استعمال کیا ہے ہمارے فقہاء نے کہ شراب بتدریج حرام ہوئی ہے جی۔ پہلے ذہنی طور پہ ان کو تیار کیا گیا لوگوں کو، اس کی ایک خامی بیان کر کے کہ بھی خوبیاں بھی ہیں لیکن خامیاں بڑی ہوئی ہیں تاکہ لوگ ذہنی طور پہ اس سے دور ہو جائیں، اور دوسرے نمبر پہ پھر اس کی مزید ٹائمنگ مقرر کر دی کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں تو آپ نے شراب نہ پی ہوئی ہو، یعنی آپ اتنے ہوش میں ہوں کہ جو لفظ آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں ان کا آپ کو پتہ ہو کہ کیا ادا کر رہے ہیں۔ تو دوسرا حکم یہ آیا، اور تیسرا حکم پھر آیا کہ جی بالکل یہ ممنوع ہے، فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، قریب بھی مت پھٹکو اس کے، اور یہ نجس ہے، لہٰذا یہ تیسرا حکم تھا جو سورۃ مائدہ کے اندر آیا۔ تو یہ ایک تشریح ہے جو ہم کرتے ہیں کہ اس میں کہ
قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہ یہ اس میں کبیر تو ہے ہی لیکن کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے اس کے اندر۔ تو عام طور پہ جو ہماری تفسیروں میں اس کے فوائد لکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی تجارت کرتے ہیں لوگ اس کی اور ان کو کچھ فائدہ مل جاتا ہے، یا نشے کی حالت میں انسان کا دماغ جو ہے وہ مسحور ہو جاتا ہے اور اس کے اندر مسرت اور شادمانی پیدا ہو جاتی ہے، دنیا کے غم بھول جاتا ہے، تو اس قسم کی چیزیں شمار کی گئی ہیں نفع کے اندر۔ لیکن مولانا امین حسین اصلاحی صاحب نے ایک اور بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کہیں قحط پڑتا تو یہ سردار جو ہے نا جی اکٹھے ہوتے اور کسی کی اونٹ اس کو منہ مانگی قیمت پہ خریدتے، پھر اس کو ذبح کر کے اس پر پہلے شراب پیتے، پھر ذبح کر کے اس کا جو گوشت ہوتا اس پر جوا کھیلتے۔ شراب اور جوا یعنی محفلیں برپا ہوتی، اور جو جیتنے والا ہے جوا جیتتا اونٹ کا گوشت، وہ اس کو گھر میں نہ رکھتا بلکہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ غریب بھی وہیں پہ موجود ہوتے، ایک بڑا ایک مطلب اکٹھ سا ہو جاتا، تو جو جیتتا جاتا وہ غریبوں میں تقسیم کرتا جاتا۔ اس طرح قحط کے عالم میں ایک تو خریدار کو اچھے دام مل جاتے اور دوسرا اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم ہو جاتا، تو ان کو پیٹ بھر کے کھانے کے لیے گوشت میسر آ جاتا اور ان کا شغل لگ جاتا۔ یہ جو سردار ہیں بڑے بڑے دولت مند ہیں، ان کا شغل ہو جاتا ہے، یعنی شراب بھی پی، جوا بھی کھیلا اور گوشت تقسیم کر دیا۔ تو اب لوگوں کو، غریب آدمی کو کیا چاہیے؟ 2 اور 2، ہاں جی، اس کا جمع کرے گا 4 روٹیاں، 7 روٹیوں کا لفظ اضافہ کر لے گا، کوئی پیٹ بھوکا ہوگا۔ تو لوگوں کی نظر ہاں جی اس پہ کہ قحط آئے کہ یہ سردار اکٹھے ہوں، شراب پئیں، جوا کھیلیں تاکہ ہمیں کچھ کھانے کو ملے۔ تو یہ اس کے منافع کا ذکر کیا کہ ہاں جی گناہ اس کا بڑا ہے لیکن اس میں کچھ فوائد بھی ہیں لوگوں کے لیے، کوئی غریب آدمی کو کھانے کے لیے گوشت مل جاتا ہے، لیکن یہ انسانیت کے لیے کوئی مفید فعل نہیں ہے کہ غریبوں کا پیٹ بھرنے کا انحصار ہو سرداروں اور طاقتوروں کی عیاشی پر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدے سے بڑا ہوا ہے، تو چوکنا کر دیا کہ اس کا یہ فائدہ نہیں ہے، گناہ بڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو ترک ہی کرنا ہے، ہم نے ادھر جا رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات ہے، دوسرا سوال ہے یسألونک ماذا ینفقون، کہ جی کہ خرچ کیا کریں، خرچ اب یہ کیا کریں یعنی کتنا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل العفو۔ اس کے 2 معنی میں نے جیسا کہ کہا، ایک تو یہ ہے کہ جی جتنا آسانی سے کر سکتے ہیں کریں، ترغیب دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو فرض کر دیا نا، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے یہ تو فرض کر دیا، یہ بچت پہ ہے، اسٹیٹ کو دینا ہے اور لازم ہے۔ اچھا، لیکن دوسرا ہے ترغیب کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور جہاد بھی جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ۔ یہ کب ہوا؟ اس وقت ہر وقت ضرورت تھی، اسٹیٹ ایک قائم ہو گئی تھی اور لوگوں کا آمد بھی تھی، مہاجر ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے اور ان کا وہاں پہ نہ کوئی وسیلہ تھا، نہ کوئی ان کا ذریعہ تھا روزگار کا، نہ وسائل پیداوار کا، تو ان کو سنبھالنے کے لیے بھی ضرورت تھی اس بات کی کہ لوگ خرچ کریں۔ تو اس کو بہرحال اس کے اور 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی جو اسلام میں ملکیت کے حامی ہیں، اسلام میں جو ملکیت کے حامی ہیں اور وہ بڑی بھاری تعداد ہے ایسے شارحین کی، تو وہ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ اس دور کے لیے حکم تھا۔ جب اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں نا کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اس عہد کے لیے یہ حکم خاص تھا کیونکہ وہاں بہت زیادہ ضرورت تھی۔ لیکن جو چلے گئے ہیں کمیونزم کی طرف ہمارے شارحین، وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن مجید میں لکھا ہوا کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اسٹیٹ کے دے دیں، آپ اپنا کمائیں اور اپنے اوپر خرچ کریں، اور جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ اسٹیٹ کو دے دیں، اسٹیٹ پھر مینج کرے گی، غریبوں پر بھی کرے گی اور اسٹیٹ ترقی کے لیے بھی کام میں لائے گی۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، بڑی تعداد نہیں ہے، جن کو اسلام میں جی کمیونزم سے ملتا جلتا نظام معیشت نظر آیا
اور انہوں نے اس پہ بہت لکھا، لٹریچر پیدا کیا اور موجود ہے، ہاں جی، لیکن وہ بیچارہ کمیونزم اپنے گھر کے اندر ہی فروغ نہ پا سکا، 70 سال کے بعد ختم ہو گیا، تو اب ان کا کون نام لیوا ہوگا۔ بہرحال پھر بھی بعض لوگوں کو، اس شارحین کو اصرار ہے اس بات پہ کہ جی انفرادی ملکیت میں رکھنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام، لہٰذا جو آپ کی انکم ہے، جو آپ پہ خرچ ہوگی یہ ٹھیک ہے، باقی جو ہے آپ اسٹیٹ کو دے دیں۔ اچھا، دوسرا یہ ایک تشریح ہے اس کی، جب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دیں، تو اس کی یہ دو مزید تعبیریں ہو گئیں۔ ایک تعبیر یہ ہو گئی کہ یہ اس عہد کے لیے خاص تھا جب بڑی ضرورت تھی، اور یہ جب آئندہ کہیں ضرورت آ جائے تو اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ انفرادی ملکیت کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ اسٹیٹ کو دے دیں، اسٹیٹ ارینجمنٹ کرے گی، آپ کی ضروریات کی ذمہ دار ہوگی۔ لیکن اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے جو آسانی سے ممکن ہے بھائی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پھر یہ سوالات پیدا نہیں ہوتے، نہ تو اس دور کے لیے خاص کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی انفرادی ملکیت کا خاتمہ اس سے ثابت کیا جا سکتا ہے اگر اس کا ترجمہ کریں، اور لغت میں اس کی گنجائش ہے، دونوں معنوں کی گنجائش ہے، تو یعنی کافی آسانی پیدا ہو جاتی ہے بھائی جو آسانی سے کر سکو وہ کرو، لیکن ترغیب بہرحال جاری رہتی ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آسانی تھی کہ گھر کا سارا سامان سمیٹ کے لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آسانی تھی گھر کا آدھا سامان لے آئے، ہاں جی، اور ایک وہ جس نے ساری رات مزدوری کی اور اس مزدوری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کیا، تھوڑا سا بچا کے گھر کے وہ پیٹ بھرنے کے لیے گھر دیا، باقی سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، تو اس کے لیے یہ آسانی تھی۔ ہاں جی، اب آسانی بھی ہر ایک کے لیے مختلف ہوگی، درجے بھی پھر اسی طرح سے اللہ کے ہاں درجے بھی اسی طرح سے ہیں۔ یہ دوسری آیت کی تشریح ہوگی۔ تیسری آیت کی تشریح جو ہے وہ تھوڑا سا میں نے کر دی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے تاکہ تتفکرون، جی تفکر کرو، غور و فکر سے کام لو۔ یہ قرآن مجید جو ہے نا جی، نہ عقل پہ پابندی لگاتا ہے، نہ دماغ پہ پابندی لگاتا ہے، نہ سوچنے پہ پابندی لگاتا ہے، بلکہ ترغیب دیتا ہے، ہاں جی، دماغ کو کام میں لاؤ، غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو، یعنی اپنے وسائل پیداوار بڑھاؤ، وسائل پیداوار بڑھاؤ۔ یہ ہمارا عقل پہ پابندی کا دور ہے جس میں کمانے پہ بھی پابندی لگا دی ہے، اس کو دنیا ڈکلیئر کر دیا ہے، اور کمانے والے کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں ہم مذہبی بیانیے کے اندر۔ تو اسلام نہیں ہے یہ تو رہبانیت کہہ لیں اس کو، یا ترک دنیا اور پسماندہ قسم کے تصورات کہہ لیں یہ جو ہمارے ہاں رائج ہو گئے ہیں ہماری دور زوال کی وجہ سے، ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام تو ترقی کا دین ہے اور اوپر بڑھنے اور آگے چلنے کا دین ہے اور وسعتیں اختیار کرنے کا دین ہے۔ یہ غور و فکر کسی دور میں بھی اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اور جب پابندی لگی ہے تو بالکل غلط ہوا ہے۔ تیسرا، یتیم کے مال، یتیم کی پرورش، کفالت، ہاں جی، اس کی بھلائی سوچنا، اس کے اندر میں نے وہ ترجمہ کرتے ہوئے اس کو واضح کیا ہے، ہاں جی، کہ اس کو نشو و نما دینا، اس کی صلاحیتوں کو بڑھانا تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور مزید کمائے تو دوسروں کے کام آئے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو۔ تو اسلام ادھر لے کے جانا چاہتا ہے، وسائل حیات کی بہتات، ہاں جی، اس میں جد و جہد اور اپنی ساری توانائیوں کو اور صلاحیتوں کو صرف کرنا، اور افراد کو اس کے لیے تیار کرنا، ان میں یہ صلاحیتیں پیدا کرنا۔ تو دیانت اور امانت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں یعنی وسائل حیات میں بڑھوتری اور نشو و نما اگر ہوتی چلی جائے گی تو امت کے لیے خیر ہے، یہ بھلائی ہے، اور امت ایک تو خود کفیل ہوگی اور دوسرا دوسروں کو دینے کے قابل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔